अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में आप सवाल व जवाब कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। और जो आज तज़किरा चल रहा था वो सूरह अनआम का है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत ज़िक्र फरमाई। वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिम मअरूशात, जिसमें अल्लाह ताला ने कुदरत का ज़िक्र फरमाकर इंसानों को अपनी तौहीद की दावत दी है। एक और लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी आप लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। कल भी आपसे बात की थी अपने बेटे के बारे में। जी तो आपने बताया था कि उसके लिए मैंने 2 दफ़ा इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पढ़ना है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ना है। अच्छा, ठीक है। और सूरह कौसर जी कैसे पढ़ूं? बताते हैं इंशाअल्लाह। चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल जो आपको जवाब दिया गया था उसमें इससे पहले भी मैंने बताया कि अगर कभी कोई सवाल के जवाब में आपको ये हो तो आप रिपीट जो यूट्यूब पर होता है उसको आप सुन लिया करें, इसलिए कि उसमें आप दोबारा आपका जवाब सुन सकती हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम ये 100 मरतबा पढ़ना ये कही थी, जिसका तर्जुमा और मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता अता फरमा। ये दुआ पढ़ के आप किसी खाने पीने की चीज़ पर शक्कर वग़ैरह पर पढ़ देंगी ताकि वो इस्तेमाल करें, चाहे चाय में, चाहे शरबत में, किसी भी चीज़ में। और सूरह कौसर को 11 मरतबा पढ़ा करें, चाहे तो हर नमाज के बाद शुरू में आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआ करें अल्लाह ताला उसकी बुरी आदतों को ख़त्म करे। सूरह कौसर में एक आयत है, इन्न शानिअका हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन वही ख़त्म होने वाला है, वही मक़तूउन नस्ल है, उसकी औलाद चलने वाली नहीं है उस दुश्मन की। इस आयत का मकसद ये होता है कि जिस तरह आपका दुश्मन हलाक और बर्बाद होने वाला है, इस आदमी की, हमारे बेटे की जो बुरी आदतें हैं वो हलाक हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। बस ये दुआ करें, पढ़ने के बाद यानी 11 मरतबा पढ़ के दुआ करती रहें, अल्लाह ताला उसको हिदायत का रास्ता अता फरमाए और उसकी बुरी आदतें छुड़ा दे। ज़िक्र चल रहा था अल्लाह ने किस तरीक़े से इनामात ज़िक्र फरमाए। वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिम मअरूशातिन व गैर मअरूशात, कुछ ऐसे दरख्त हैं जो बेलों पर चढ़ते हैं, जैसे अंगूर वग़ैरह है, बेलदार हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनकी बेलें हैं लेकिन ऊपर नहीं चढ़ती बल्कि ज़मीन के अंदर चलती, ऊपर ही ऊपर फैलती, जैसे खरबूजा है, वाटरमेलन वग़ैरह है। ये भी अल्लाह की हिकमत है। वो छोटा फल है, अल्लाह ताला ने उसको ऊपर की बेलों पे उठा दिया, और जो बड़े फल हैं वज़नदार हैं उसको नीचे ज़मीन पर चला दिया। और आगे फरमाया वन्नख़्ल वज़्ज़रअ, खजूर का दरख्त और जो खेतियां हैं, इसमें भी अल्लाह ताला ने अजीब व गरीब निज़ाम रखा है। ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर ये कुछ ऐसे फल होते हैं जो 4-5 फुट की ऊंचाई पर होते हैं, कुछ उससे ज़्यादा ऊंचाई पर 10-20 फुट पर, और कुछ उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। ये ऊंचाई पर क्यों रखे गए? नीचे की जो हवा है, गर्द व गुबार वाली हवा है, डस्ट वाली हवा है, उससे पाक साफ़ रहे, और गर्मी उसको ज़्यादा हासिल होती है, प्रोटेक्शन, हिफाजत रहती है, वो सेफ़ रहता है दूसरी शर से, बुराइयों से। और उसके अंदर मज़ा, जैसा कि मैंने बताया कि 100 किस्म की खजूरें मदीना में पाई जाती हैं, और अगर टोटल देखते हैं तो 300 किस्म की खजूरें हैं अलग अलग, जिसमें नाम भी उसका डिफरेंट है, टेस्ट भी डिफरेंट है, साइज़ भी अलग है उसकी। और खेती बाड़ी में भी आप देखें, कुरान मजीद में सूरह राद में अल्लाह फरमाते हैं वफ़िल अर्दि क़ितअउम मुतजाविरात व जन्नातुम मिन अअनाबिन व ज़रअुन व नख़ीलुन सिनवान व गैरु सिनवान युस्क़ा बिमाइन वाहिद, एक ही पानी से सैराब किया जा रहा है। एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसके अंदर आपने एप्पल भी लगाया है, लेमन भी लगाया है, कुछ खेती भी की है। जो एप्पल का दरख्त है उस पर एप्पल ही आएगा, उसका जो टेस्ट है वो एप्पल का टेस्ट होगा।
اس کے نیکسٹ اگر لیمن کا درخت ہے، وہ لیمن کے درخت میں ایپل کا مزہ نہیں آئے گا، اور اس ایپل کے درخت میں پھل کے اندر لیمن کا ٹیسٹ نہیں آئے گا۔ اسی طرح ہر ایک کھیتی کی مثال دے دو، اناج اور غلے کی مثال سمجھ لیں، جو آپ نے بویا ہے وہی نکلے گا، حالانکہ وہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، ایک ہی پانی سے، ایک ہی کنویں سے پانی ڈالا جا رہا ہے، یسقا بماء واحد، لیکن پھر بھی ہر ایک کا ٹیسٹ ڈیفرنس ہے، اس کا کلر بھی الگ ہے، سائز بھی الگ ہے۔ والنخل والزرع مختلفا اکلہ، مزہ بھی ڈیفرنٹ ہے اس کا۔ والزیتون والرمان، زیتون اور رمان، زیتون کے بارے میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مبارک درخت کہا ہے، شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور سورہ تین کے اندر اللہ نے قسم کھائی ہے، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، فگ کی، اور قسم ہے اولیو کی، زیتون کی قسم کھائی اللہ نے۔ اور جن چیزوں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں وہ چیزیں انسانوں کے لیے بہت نفع کی چیزیں ہیں، جس میں سے ایک زیتون ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا مولانا؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر الحمدللہ۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ جب یہ پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے نام، جی تو اللہ کو پڑھنا ہے یا اللہ پڑھنا ہے؟ اللہ لا الہ الا اللہ، یہ یا کے ساتھ پڑھے یا الف کے ساتھ پڑھے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں گے۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب ایک آپ کو سوال بولنا تھا۔ جی جی۔ میرا بھائی نے میرے پاس لیا ہے تو اب دیتا نہیں ہے، اب میں کیا کروں، کیا پڑھوں؟ کتنے پیسے لیے ہیں؟ مطلب زیادہ ہے کچھ رقم؟ جی زیادہ لیے ہے، اچھا، اب نام نہیں ہے دینے کے لیے پیسے۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 3 سال ہو گئے، میں اس سے بات کرتی وہ بات ہی نہیں کرتا، جیسے اس کو پتہ ہی بھول گیا ہے، دینا ہی نہیں ہے اس کو۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں، چلیے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ حافظ۔ اللہ کے نام اسماء الہیہ جن کو کہتے ہیں، جب ہم بطور ورد کے پڑھتے ہیں تو یا مالکو، یا خالقو، یا بارئو، یا اللہ اس طرح پڑھا جائے، گویا ہم اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو جب بھی اللہ کے ناموں کا ورد ہوگا اس طرح، اور اگر پورے نام آپ پڑھنا چاہیں تو وہ کنٹینیو پڑھے جا سکتے ہیں۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ پوری جو حدیث ہے 99 نام ہے اس میں، اگر وہ پورے نام ایک ساتھ پڑھنا چاہیں تو پھر صرف شروع میں آپ یہاں هو اللہ سے شروع کریں، آخر میں یا جہاں پر سانس ٹوٹتی ہے جل جلالہ کہہ دیا کریں۔ اور اگر ایک ایک نام پڑھنا ہے تو اس طرح یا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یا کوئی ورد کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، جیسے کسی نے بتایا یا لطیف یا ودود، تو صرف یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود یہ پڑھیں گے۔ پھر ہماری بہن کا یہ فون تھا کہ ان کے بھائی نے ان سے کچھ پیسے لیے ہیں جو بالکل ادا نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیے سورہ قصص پارہ نمبر 20 میں لاسٹ رکوع کے اندر ایک آیت ہے، اس کو آپ روزانہ 41 ٹائمز پڑھیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، پارہ نمبر 20 سورہ قصص لاسٹ رکوع، اس میں اس آیت کو، بس اس حصے کو جو میں نے پڑھی ہے روزانہ 41 ٹائمز پڑھیں، شروع میں آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو رقم ہے واپس آ جائے گی۔ تو زیتون کے بارے میں ذکر چل رہا تھا کہ زیتون کو اللہ تعالیٰ نے مبارک درخت قرار دیا ہے، شجرۃ مبارکۃ، اور اس کی قسم کھائی ہے، اور جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی وہ انسانوں کے لیے بہت مفید ہے۔ تو اولیوز یہ خود کھانا بھی مفید، اس کا تیل بھی بہت مفید،
دوسرے تیلوں کی بنسبت اس کا تیل استعمال کریں آپ، اولیو آئل، وہ بہت مفید ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو پھل ایک ساتھ ذکر فرمایا، والزیتون والرمان، انار، پومیگرانیٹ کی مثال دی ہے۔ کس طریقے سے اللہ نے اس کے دانوں کی فٹنگ کی ہے، اس کے اندر رس ہے اور کچھ دانوں کا ایک سیٹ بنایا، اور اس کے بعد اس پر کور ہے، اندر ایک پتلا کور ہے اور اس کے بعد ایک موٹا کور ہے جو اوپر ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو جوس ہے، جو عرق ہے، وہ محفوظ رہتا ہے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، مکان ہے بہت، اس کا قرضہ ہو جاتا ہے؟ جی آپ ادھر دیکھیں، ٹی وی کی طرف نہ دیکھیں۔ جی تو قرضہ اس کا نہیں اتر رہا، اچھا قرضہ بہت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ قرضے کے لیے دو عمل ہیں، ایک تو جو دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ قرضے کی ادائیگی کے لیے بہترین دعا ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، اور جب بھی دعا مانگے ہر نماز کے بعد اس دعا کو آپ پڑھا کریں۔ اور دوسرا عمل جو ہے 15 پارہ 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری جو آیت ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی لاسٹ آیت، آخری آیت، اس کو آپ روزانہ پڑھیں 100 مرتبہ، شروع میں آخر میں درود شریف پڑھ لیا کریں 3 مرتبہ، اور اس کے بعد دعا کریں۔ انشاءاللہ جتنا بھی قرض ہوگا اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے کوئی ایسا نظم فرما دیں گے، قرضہ آسان ہو جائے گا۔ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، برکت ہو، انشاءاللہ اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ اور دوسری ایک عمل یہ کریں کہ استغفار کثرت سے کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ، یہ کھلا پڑھتی رہیں، چاہے دن میں 100 مرتبہ 200 مرتبہ 500 مرتبہ، اس سے بھی انشاءاللہ قرضہ آسان ہو جائے گا۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی، دوبارہ کوشش کیجئے۔ زیتون اور رمان، رمان کے معنی ہوتے انار، کس طریقے سے اللہ نے اس کے اندر جوس بنایا اور پھر اس کو پیک اس طرح کیا کہ باہر ذرا سا بھی نہیں آ رہا ہے، اس کے اندر رنگت، اس کا جو کلر ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر جوس، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ متشابہ وغیر متشابہ، ان فروٹس کے اندر آپ دیکھیں کچھ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل مشابہ ہیں، سملر ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو غیر متشابہ ہیں۔ ایپل کے آپ دیکھیں کئی قسمیں نظر آتی ہیں، کوئی بالکل لال ہوتا ہے، کوئی لال اور پیلا ہوتا ہے، کوئی بالکل گرین ہوتا ہے، کچھ لال کے ساتھ گرین ہوتا ہے، کسی کا شیپ کیسا، کسی کا شیپ، یہ ایک دوسرے کے متشابہ ہیں لیکن مزے میں الگ الگ ہیں۔ اسی طرح رمان کوئی چھوٹی سائز کا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بالکل لال ہے، کوئی یلو کے ساتھ ہے، کسی کا دانہ بہت بڑا ہے اندر، کسی کا دانہ چھوٹا ہے، یہ متشابہ وغیر متشابہ۔ ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نعمتیں کس لیے ہیں؟ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، خود بندوں کے لیے ہم نے بنائی ہے۔ کلو، کھاؤ اس کے پھل میں سے، اذا اثمر، جب کہ وہ پھل دے، وآتوا حقہ، اور اس کا حق ادا کرو، یوم حصادی، کاٹنے کے وقت، یعنی جس وقت پھل کاٹ رہے ہوں، توڑ رہے ہوں، اس کا حق ادا کرو۔ یہ بات بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اگلی قوموں کے اندر بھی یہ تھا کہ جس وقت پھل توڑے جاتے تھے اس وقت جو غریب وہاں پر ہوتے تھے ان کو اس میں سے کچھ حصہ دے دیا جاتا تھا۔ سورہ قلم میں وہ واقعہ آپ یاد کریں، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اصحاب الجنہ، باغ والوں کو ہم نے کیسے آزمایا۔ یمن کے اندر ایک باغ تھا، اس باغ کا مالک جس وقت پھل توڑتا تھا تو جو غربا وہاں حاضر ہوتے تھے ان کو ایک حصہ بڑی تعداد میں دے دیا کرتا تھا۔
جب اس کا انتقال ہو گیا اس کی اولاد نے کہا کہ باپ تو بیوقوف تھا، اتنا سب مال غریبوں کو دے دیتا، اس سال تو جب ہم پھل توڑیں گے اس وقت کسی کو نہیں دیں گے۔ جس وقت پھل توڑنے کا وقت قریب آیا، سیزن قریب آ گیا، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور پھر ایک دن طے کیا کہ صبح سویرے منہ اندھیرے نکل جائیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ گھر سے نکلے ہیں صبح سویرے، چپ کے باتیں کر رہے ہیں تاکہ لوگ اٹھ نہ جائیں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو باغ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ رات کے وقت آسمانی آگ آئی تھی اور باغ کو ختم کر گئی تھی، صفا چٹ۔ کچھ نشانات کے ذریعے کہ دیکھو یہ بڑا درخت ہمارے باغ کے کنارے پر تھا، یہ کنواں ادھر تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارا باغ تو بالکل ختم ہو چکا ہے، صاف ہو چکا ہے، آپس میں ملامت کرنے لگے ایک دوسرے کو، یہ کیا کیا تم نے؟ ہم تو گمراہ ہو چکے ہیں، ہم تو غلط راستے پر آئے کہ ہم نے یہ کیا۔ توبہ کی، عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، اللہ تعالیٰ سے امید کی کہ اللہ اس سے بہتر ہم کو باغ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور پھر اس سے بہتر باغ عطا فرمایا۔ تو یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ مکہ کے اندر بھی، مکی زندگی میں بھی اگرچہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ اس آیت کے بارے میں پھر یہ قول آتا ہے کہ صورت تو مکی صورت ہے اور مکہ میں زکوٰۃ نہیں تھی، تو پھر اس کے کاٹنے کے وقت حق دینے کا حکم کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مکہ میں زکوٰۃ تو فرض نہیں تھی، ان زکوٰۃ تو تھی لیکن اس کی مقدار فرض نہیں تھی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، سورہ مزمل کی آیت ہے جو مکی صورت ہے۔ اس کا مطلب لفظ زکوٰۃ بھی مکی صورتوں میں استعمال ہوا ہے، ہاں جو لیمیٹیشنز ہیں وہ بعد میں آئی ہیں۔ مدینہ میں سن ہجری 2 کے اندر زکوٰۃ کی لیمیٹیشنز فرض ہوئی ہیں۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی فرمائیے۔ میں برمنگھم سے بول رہی ہوں۔ فرمائیے۔ تو میرا مسئلہ بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کاروبار میں پیسے ڈالے تھے، تو اب وہ اس کا دل بے ایمان ہو گیا اور وہ پیسے دینے کو تیار ہی نہیں ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے، کیا کروں میں اس کا علاج؟ آپ کو کچھ پروفٹ بھی ملا اس میں سے؟ پہلے شروع میں دیتا رہا، 4 سال ہو گئے اس کو پیسے دیے ہوئے، تو پھر وہ کچھ دینا اس نے بند کر دیا اور پھر دوسروں کو کہنے لگا کہ میں نے خود بند کیا ہے۔ اچھا، میں کیوں کما کے دوں ان کو، محنت میرے بچے کرے ہو میں ان کو دوں؟ تو میں تو سلیپنگ پارٹنر تھی اس کے ساتھ، اور میرے ہسبینڈ بھی نہیں ہے، فوت ہو گئے ہوئے ہیں، یہ 3 بچوں کے پیسے ہیں، اور وہ اب مجھے کمزور سمجھتا ہے اور وہ دینے کو تیار ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بھی یہی عمل کریں جو ان کو بتایا گیا۔ سورہ قصص کے آخری رکوع میں جو آیت ہے اس کو 41 ٹائمز پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ آ جائیں گے۔ سورۃ قصص کی کتنے دفعہ؟ میں نے وہ سنا نہیں ہے۔ 41 ٹائمز پڑھیں۔ کسی وقت بھی پڑھ لوں؟ کسی وقت بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مجھے سوال پوچھنا ہے۔ جی ہمارے شوہر تھے تو انہوں نے سعودی عرب میں انویسٹمنٹ کیا تھا، اچھا، تو جب تک شوہر زندہ تھے وہ دیتا رہتے تھے، اور اس کے بعد بھی 1 سال دیا، اب وہ دے نہیں رہے۔ کوئی وظیفہ کچھ بتا دے تو۔ وہ کس کے ساتھ کیا تھا انویسٹمنٹ؟ وہ پاکستانی تھا، پاکستانی، کوئی رشتہ دار ہے وہ؟ ان کے ساتھ انویسٹ کیا تھا تھوڑا۔ اچھا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ جی شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ مفتی صاحب، اللہ آپ ہمارے لیے آپ کی دعائیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور ہمیشہ آپ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو اذان ٹی وی پہ آتی ہے تو اس وقت بھی ہمیں چاہیے کہ ہم خاموشی سے سنیں اور اس کے بعد دعا کریں، یا وہ لائیو اذانیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ کافی واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں، اتنی دفعہ درود، اتنی دفعہ وہ لا الہ الا انت سبحانک، اور یہ آپ آگے بھیجیں،
تو یہ ہمیں کرنا چاہیے، ہم ان کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جی جی بعد میں؟ تو برائے مہربانی ان 2 سوال کے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب دعا کی بہت ضرورت ہے بچوں کی انشاءاللہ دین کی طرف رجوع کرنے کے لیے، بہت پریشانی ہے اس سلسلے میں، تو آپ ضرور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، اللہ حافظ. آمین. السلام علیکم. ہماری ایک بہن کا جو فون تھا، ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. مولوی صاحب بول رہی ہیں؟ جی ہاں، آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. میری ٹی وی کی آواز تو بند ہے. جی فرمائیے. میں مولوی صاحب ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. ہمارے گھر میں ایک بچی ہے میری نواسی. اچھا. وہ ہم 25 سال کی 26 سال کی ہو گئی، لیکن اس کے اوپر پتہ نہیں کیا چیز ہے، کوئی پتہ نہیں لگتا. کسی کے ساتھ میں بولتی نہیں ہے، ماں کے ساتھ میں نہیں، میرے ساتھ میں نہیں، کھانا نہیں کھاتی، بالکل ہی ایسے ہی پوری جھاڑ بیٹھی رہتی ہے، رات بھر جاگتی ہے، پڑھتی ہے، پڑھنے میں ہے. کتنے سال سے اس کی حالت ہے؟ جی کتنے سال سے یہ حالت ہے؟ 25 سال کی ہے. نہیں، کتنے برس سے یہ حالت چل رہی ہے اس کی؟ یہ کافی عرصے کی ہے، اب تو زیادہ ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا. آگے بھی میں آپ کو فون کیا تھا، اپنے اچھا سے قرآن شریف پڑھو تو دم کر دو تو ٹھیک ہو جاتی. ہاں، کسی عامل کو بتایا کہ نہیں آپ نے؟ 3 سال ہو گیا. میں زیادہ بڑھتا بھی بچپنے سے تھوڑی سی تھی، لیکن اس طرح نہیں تھی. ابھی تو بالکل ہی مطلق بولتی ہے تم لوگ مجھے دیکھو نہیں، میرے کو گھر کھاتا ہے، میرے کو اچھا نہیں لگتا گھر. بس کمرے میں ایک بیٹھی رہ گئی، 2 مہینے ہو گئے کمرے میں، ابھی باہر نکل گئی ہے. ابھی کھانا بالکل سویرے سے لے کے شام تک کوئی نہیں کھاتی ہے. اللہ، بالکل سوکھ گئی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں کوئی عمل اس کے لیے. یہ کچھ پتہ نہیں مولوی سے، میرے کو پلیز خدا کا واسطہ میرے واسطے کرو، مدد کرو. اس کا باپ کوئی نہیں ہے، بھائی کوئی نہیں ہے، برا کوئی نہیں، میرے رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہے. ایک میری بیٹی ہے تو وہ کام پہ جاتی ہے. وہ آپ بیمار ہے، اس بچی کے لیے کام کرتی ہے. وہ کہتی ہے میں بچی کو پیسے نہیں دوں گی تو اس کو کدھر خراب عادت نہ پڑ جاوے. وہ 2-3 کڑیاں سی، کالے کڑیاں سی اپنے، تو نہیں اپنے نہیں، وہ کالے سی میں کرنے آپ کرنے یونیورسٹی سے ہی ملے سی. ان کے ساتھ ویسی وہ بدماش کڑیاں سی، وہ کھاندے کھاندے پیندے سی چلے جاندے سی. وہ انہوں ناراض ہو گئی اس سے. چلو انشاءاللہ پھر بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھتے رہیں. انشاءاللہ بریک کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا اور سوال و جواب کا ایک سیگمنٹ اور آپ کے لیے دیا جائے گا. انشاءاللہ 8:30 بجے تک پروگرام جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.